अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको सबक आमोज और इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे कि एक लड़की कौन से ऐसे 5 गुनाह करती थी कि मरते वक्त उसकी शक्ल बिगड़ गई। वो 5 गुनाह कौन से ऐसे करती थी जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ। जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसीलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई उससे इबरत हासिल कर सके। शुक्रिया। मौत किसे कहते हैं? दुनियावी जिंदगी का इख्तिताम और आखिरत की जिंदगी की इब्तिदा को मौत कहते हैं। बंदों को हलाक कर देने वाली, बच्चों को यतीम कर देने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, माओ को बेसहारा करने वाली, बूढ़े बाप की कमर तोड़ने वाली, दिनों को दोहराने वाली, आंखों को रुलाने वाली और कौमों को जमात को मुंतशिर करने वाली चीज का नाम मौत है। इंसान मौत बचने की कोशिश करता है मगर जहन्नुम से बचने की कोशिश नहीं करता। इंसान कितना नादान है कि इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है मगर जहन्नुम से बचने की कोशिश नहीं करता। हालांकि कोशिश करने से इंसान जहन्नुम से तो बच सकता है मगर मौत से नहीं बच सकता, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कुल्लु नफ्सुन जायकतुल मौत। उधर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, फरमाया लज्जतों को खत्म कर देने वाली मौत को याद रखा करो, आखिरत के लिए कुछ कुछ इकट्ठा कर लो। नाज़रीन, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। आपके दौर में, आपके जमाने में एक लड़की का इंतकाल होने लगा, एक लड़की फौत होने लगी। उसके सिरहाने मलकुल मौत खड़ी थी और दाएं बाएं अजीज और कारिब बैठे हैं। लड़की मरने लगी है, नज़ा का वक्त है, आधी रूह अंदर है आधी रूह बाहर है। लेकिन अचानक लड़की की माँ देखती है लड़की की खूबसूरत शक्ल बदलने लगी है, नापाक जानवरों की शक्ल इख्तियार करने लगी है, नजीस जानवरों की शक्ल इख्तियार करने लगी है, पलीद जानवरों की शक्ल इख्तियार करने लगी है। जैसे ही माँ ने बेटी की खूबसूरती को बदसूरती में बदलते हुए देखा, एकदम माँ के पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ कांप उठी, हाय अल्लाह, मेरी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है? हालांकि उसकी बेटी हसीन और जमील थी, खूबसूरत थी, जमाने की औरतों में सबसे ज्यादा हसीन और जमील थी। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसे एक बार देखने वाली आंख बार बार देखने की ख्वाहिशमंद थी। उस दौर की हसीन और जमील औरत का हाल ये है कि आज उसका हुस्न, आज उसकी खूबसूरती बदसूरती में बदलती जा रही है। आज उसके खूबसूरत हाथ तो हैं मगर उन हाथों में ताकत नहीं है। आज खूबसूरत बदन तो है मगर बदन में कुव्वत नहीं है। और औरत वो लड़की जो खुद को दूसरों पर इतराती थी, फख्र करती थी, खुद को दूसरों से अफजल समझती थी। ए गफलत में डूबे हुए नौजवान, आज तू हसीन और जमील है, आज तू कड़ियल नौजवान है, आज तेरी ताकत और कुव्वत के क्या कहने। आज जमाने को उंगली पर नचा तो लेता है, हाथियों को तू बिठा लेता है, आज तू प्राइम मिनिस्टर है, आज तू प्राइम मिनिस्टर है, आज तू वजीर आला है, आज तू एमएनए एमपी है, तू तू चेयरमैन है। अरे साहब, रूह निकलने की देर है, फिर क्या होगा? लोग तुझे ये नहीं कहेंगे कि चेयरमैन को उठाओ कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ, ये हरगिज नहीं कहेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर पड़ा है, ये प्राइम मिनिस्टर को उठाओ कब्रिस्तान ले जाओ, बल्कि ये कहेंगे कि मुर्दे को उठाओ, मैयत को उठाओ, कब्रिस्तान की तरफ ले जाओ। तेरे पास हाथ तो है मगर उन हाथों में ताकत नहीं, आंखें तो है मगर खुलने की ताकत नहीं, जुबान तो है मगर बोलने की ताकत नहीं। मलकुल मौत ने एक थप्पड़ मारा, काम तमाम कर दिया। न जिस्म तेरा न जान तेरी, ये सब कुछ रब रहमान का है। फख्र करने वाले, अपने हुस्न पे नाज करने वालियों, खुद को दूसरों औरतों से अफजल समझने वाली, गौर से सुनो। जब माँ ने देखा कि बेटी की खूबसूरत शक्ल बिगड़ती जा रही है, उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील होती जा रही है, तो माँ ने क्या किया? जल्दी से उठी, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रुख किया। भागती हुई, दौड़ती हुई, गिरती हुई, संभलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंची। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस औरत के चेहरे पर परेशानियों और मुसीबत के आसार देखे तो अल्लाह के नबी ने पूछ लिया,
اے عورت، تیری آنکھیں کیوں رو رہی ہیں؟ اس قدر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں، خوف کے آثار ہیں، کیوں ہے؟ اس عورت نے کہا کہ حضور میرے چہرے پر خوف کے آثار نہ ہو تو اور کیا ہو، خوشی کے آثار ہو۔ میری بیٹی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کی آدھی روح اندر ہے اور آدھی روح باہر ہے۔ ایک وقت تھا میری بیٹی حسین و جمیل تھی، خوبصورت پری تھی، لیکن آج بھی اور اسی وقت میری بیٹی کی خوبصورتی بدصورتی میں بدلتی جا رہی ہے، میری بیٹی کی شکل بگڑتی جا رہی ہے۔ میں نے بیٹی کی شکل کو بگڑتے ہوئے دیکھا، بیٹی کی خوبصورتی کو بدصورتی میں تبدیل ہوتے دیکھا۔ حضرت مجھے بتائیں، کیا موت کے وقت انسان کی شکل بگڑ بھی جاتی ہے؟ کیا موت کے وقت بھی انسان کا حسن زائل ہو جاتا ہے؟ حضرت، موت کے وقت حسن کے زائل ہونے کی علامت کیا ہے؟ موت کے وقت شکل کے بگڑ جانے کی علامت کیا ہے؟ کیا نشانی ہے؟ اب غور سے سنیے گا۔ ناظرین، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی رودات سنی، ان کی درد بھری کہانی سنی۔ کہانی سننے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عورت، مجھے بتا، سچ سچ بتانا، حقیقت بتانا کہ تیری نوجوان بیٹی زندگی کیسے گزارتی تھی۔ سچ سچ بتانا، تیری بیٹی کا اٹھنا کیسا تھا، تیری بیٹی کا بیٹھنا کیسا تھا، اس کی زندگی کا معمول کیسا رہا، زندگی کس طرح کی گزار کے جا رہی ہے۔ تو یہ سن کر وہ عورت رونے لگی، ایک بار پھر سے تڑپنے لگی، کہنے لگی، حضرت میں ایک ماں ہوں، بیٹی کی جو خامیاں ہیں وہ بیان تو نہیں کر سکتی، میرا حق ہے میں بیٹی کی خامیوں پر پردہ ڈالوں اور خوبیاں بیان کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نبی ہوں، جب تک تو مجھے حقیقت نہیں بتائے گی میں اس مسئلے کا حل کیسے کروں گا؟ پھر میں تجھے کیسے بتا پاؤں گا کہ موت کے وقت خوبصورتی زائل ہونے کی علامت کیا ہے، موت کے وقت شکل بگڑنے کی کیا نشانی ہے؟ تو اس عورت نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، حضرت میری بیٹی 5 گنا بڑے شوق سے کرتی تھی، میں اپنی بیٹی کو روکتی تھی، اور بدبخت نہیں بیٹی، ان 5 گناہوں سے باز آ جا، جلدی توبہ کر لے، اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ جب اللہ پکڑنے میں آتا ہے نا تو پھر اگلی پچھلی برابر کر دیتا ہے۔ تو آگے سے میری بیٹی کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے کی ہمت رکھتا، مجھے پکڑنے کی طاقت رکھتا، تو جس دن میں نے پہلی بار گناہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ نہ لیتا۔ میں کہتی کہ اے بدبخت بیٹی، اللہ نے تجھے مہلت دے رکھی ہے توبہ کرنے کی، توبہ کر لے، اللہ کی محبوبہ بن جا۔ ناظرین، گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، ورنہ جن سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے نا، پھر وہ دنیا کے رہتے ہیں اور نہ ہی وہ آخرت کے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! جن سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جاتی ہے، وہ قبر سے سیدھا جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت بتا، تیری بیٹی کون سے گناہ کرتی تھی جن گناہوں نے آج موت کے وقت اس کی خوبصورتی کو بدصورتی میں بدل دیا، اس کی خوبصورتی زائل کر دی، اس کی شکل بگاڑ کر رکھ دی۔ اس عورت نے کہا، پہلا گناہ، میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری بیٹی جب اپنے گھر سے نکلتی تھی اور اس طرح کا میک اپ کر کے نکلتی تھی، اس طرح کا بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی، یہ اس سوچ کی بنیاد پر خوب بناؤ سنگار کر کے میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی کہ ہر اٹھنے والی نگاہ پر نگاہ مجھ پر پڑے اور میرے دیوانے ہو جائیں، جو بھی مجھے دیکھے گا گناہوں کے دلدل میں ڈوب کے رہ جائے گا، جو بھی مجھے دیکھے اس کے دل میں مجھے حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس سوچ کی بنیاد پر وہ خوب بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ پہلا گناہ تو اس کا یہ تھا۔ دوسرا گناہ، جب میں اسے اس گناہ سے روکتی تھی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر کبھی کبھار تو میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیتی تھی، وہ مجھے مارتی تھی، مجھے پیٹتی تھی، مجھے گالیاں دیتی تھی، مجھے دکھ دیتی تھی، مجھ ماں کو درد دیتی تھی۔ حضرت، مجھے لگتا ہے جو اس نے مجھے دکھ دیے، درد دیے، اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیے، تو مجھے دی گئی تکلیف نے ایک بوڑھی ماں کو دی گئی تکلیف نے، درد نے آج موت کے وقت اس کی خوبصورتی کو زائل کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جلدی بتا تیرا تیسرا گناہ کون سا ہے؟ کہا تیسرا گناہ نماز نہیں پڑھتی تھی۔
اللہ کے حضور بالکل نہیں جھکتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لو، صرف یہ سوچ کے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ اذان تمہاری زندگی کی آخری اذان ہو سکتی ہے، یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، تجھے تیرا رب آخری مرتبہ بلا رہا ہو۔ اللہ جب خفا ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب روٹتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ ظالم بندے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے۔ کوئی اتنا تو بتا دے جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے، ہم کون ہے کیا ہے، باخدا یاد نہیں اپنے اسلاف کے کوئی بھی ادا یاد ہے۔ عورت کہنے لگی کہ چوتھا گناہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کرتی تھی، احسان فراموش تھی، 5واں گناہ خوب ڈٹ کر غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، وہاں کی سن کر یہاں لگاتی، یہاں کی سن کر وہاں لگاتی، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتی، دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑا کر پھر تماشے دیکھتی۔ یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ ان 5 گناہوں نے موت کے وقت اس کا حسن زائل کر دیا، اس کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آج آدھی روح اندر ہے، آدھی روح باہر ہے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، اس کا منہ کھل جاتا ہے، اس کے دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہے اور اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب انسان کی روح دل اور پھیپڑوں تک پہنچتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ فرشتوں کو اور شیطانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عورت جا بیٹی کو قبر کے اندر تدفین کرتے وقت، دفن کرتے وقت دیکھنا، غور کرنا، اگر قبر کے اندر گرمی ہی گرمی ہو، اگر قبر کے اندر کیڑے ہوں مکوڑے ہوں تو پکا یقین کر لینا تیری بیٹی اس حالت میں مری ہے، اس حال میں ہی اگلے جہاں جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے اور اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی۔ ناظرین، توبہ کر لو، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں توبہ کر لو۔ آج ہماری جوانیاں کس رخ پر چل پڑی ہیں، آج ہماری جوانیاں کس سمت پر چل پڑی، کہ کس سائڈ پر چل پڑی، جوانی میں ہی تو اس درد کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، جوانی میں تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کی ضرورت تھی کہ ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، اللہ اور رسول کو منہ بھی دکھانا ہے۔ اور نادانوں، یہ شکل دکھاتے ہوئے اللہ کو تمہیں شرم نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کو یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ اس وقت میرا اللہ فرمائے گا قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کریم نے رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں نے نہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 3 طرح کے لوگوں کی قبر روشن نہیں ہوگی، 3 طرح کے لوگوں کی قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کیڑے ہی کیڑے ہوں گے، بچھو ہوں گے۔ قبر انہیں اس طرح دہائی دے گی کہ ان کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں جن کی قبر کے اندر اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا؟ نمبر 1، غفلت کی زندگی گزارنے والا، خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری کرنے والے لوگ، احسان فراموش لوگ۔ جب قبر میں جائیں گے تو ان کی قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔